प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों और फूल से बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और जय भीम। चलिए दोस्तों, सफ़र का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ। ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को साफ शफ़ाफ कर दे और उनमें मोहब्बतों के ख़जाने भर दे, या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हमने मुक़द्दस तौरात से सुना था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश आदमा नाम की मिट्टी से हुई थी। होली कुरान इसकी तफसील कुछ यूँ बयान करता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले अल्लाह सुब्हान तआला ने कलम को पैदा किया, फिर मलाइका यानी एंजल्स, फिर जिन्नात और फिर एक और नस्ल जिसे बिन कहा जाता है, बिन कहा जाता है, पैदा फरमाया। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि बिन की रिहाइश ज़मीन पर हुआ करती थी। उन्होंने ज़मीन पर क़त्ल, गारत, जुल्म और फसाद बर्पा किया हुआ था। अज़ाब इलाही नाजिल हुआ। हुक्म हुआ जिन्नों को कि इस बिन नामी फसादी नाफरमान कौम से ज़मीन को पाक कर दिया जाए। चुनांचे इब्लीस की रहनुमाई में जिन्नों ने ये काम सर अंजाम दिया, ज़मीन को पाक किया और अपनी रिहाइश ज़मीन को बना लिया। इब्लीस बहुत खुश हुआ था क्योंकि इस कामयाबी ने उसे अल्लाह का महबूब बना दिया था। इसकी गिनती अब बहुत बड़े परहेज़गारों में हुआ करती थी। तारीख़ खिलकत गवाह है कि अक्सर कामयाबियाँ गुरूर, तकब्बुर और मैं को जन्म देती हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ रब कायनात की खुसूसियत है। इब्लीस भी इन बीमारियों का शिकार हुआ, अपने को अबतर और दूसरों को कमतर व हक़ीर समझने लगा। आज भी बनी आदम यानी हम इंसान इस बीमारी में मुब्तला है। अब फैसला हुआ, आइए सुनते हैं। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً रब काबा ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर खलीफा उतारने वाला हूँ। إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً फरिश्तों ने सवाल किया, ओ अल्लाह, क्या आप ऐसों को ज़मीन पर रखने जा रहे हैं जो फसाद बर्पा करें, खून बहाएं और तबाही करें? हम यहाँ आपकी तारीफ़ें करते हैं और हर दम इबादत करते हैं। أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ। इस पर अल्लाह ने फरमाया, मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ। बहरहाल दोस्तों, हज़रत आदम की पैदाइश का फ़ैसला होता है। उनकी पैदाइश 4 मरहलों से होकर गुज़रती है। कुरान के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम पीस बी अपॉन हिम की खिलकत तुराब, तीन, कलफ़खार और हमाइम मसनून यानी कि अंग्रेज़ी में अगर इसे कहें तो डस्ट, सॉयल, क्ले और डार्क क्ले से हुई थी। आइए जानते हैं ये सारी मुख्तलिफ नाम क्या हैं। दोस्तों, तुराब यानी डस्ट ज़मीन के हर हिस्से, हर कोने से, यानी पहाड़, सहरा, वादी, जंगल और तमाम रंग यानी लाल, काली, भूरी और डार्क ब्राउन मिट्टी इसमें इस्तेमाल की गई थी, मंगवाई गई थी। यही वजह है दोस्तों कि हम इंसानों के रंग, मिजाज, जिस्म, ताकत, सोच, समझ तमाम एक दूसरे से जुदा है। वही कहीं पर आपको ताकतवर लोग मिलेंगे और कहीं कमज़ोर, कहीं लूज टेम्परामेंट और कहीं बहुत कूल। बज़ाहिर दोस्तों मिट्टी का असर। तुराब यानी डस्ट को जब पानी से उसको मिलाया गया तो उसने तीन की शक्ल ले ली। तीन यानी सॉइल की शक्ल लेने के बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने उसको कुछ अरसे के लिए रख दिया। फिर उसको कलफ़खार की शक्ल दी। कलफ़खार कहते हैं क्ले में तब्दील कर दिया। अब क्ले क्या होता है? क्ले दोस्तों आप यूँ समझिए कि जो कुम्हार जिस मिट्टी से तमाम बर्तन वगैरह बनाते हैं,
یہ اس طرح کی مٹی ہے، اس جیسی ہے لیکن ویسی بالکل نہیں ہے، کیونکہ کمہار جو مٹی تیار کرتے ہیں اس میں آگ اور ہیٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس مٹی میں سبحان اللہ ہیٹ کا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کالفخار کی شکل دے دی تو اس کو ایک خاص شیپ دے کر کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا۔ دوستو جانتے ہیں آپ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ جو سائز اور شیپ تھا کتنا بڑا تھا؟ روایت میں آتا ہے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 فٹ اور اس سے بھی زیادہ، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ یہ 60 میٹر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کیا۔ ہمارے اہل کرام کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ ان کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو امیج تھی، جو شکل تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی امیج کا حصہ ہے، یعنی ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امیج تھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ ایسا نہیں ہے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی جو جسامت، شکل، صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ان کے ایک ڈیزائن کے مطابق تیار کی تھی۔ اس کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو، ہم انسانوں کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ ایک سیڈ سے ہوتی ہے، جو پھر وہ سیڈ آپس میں ملٹیپلائی ہوتا ہے، کافی زیادہ تعداد میں ہوتا ہے، پھر وہ ایک شیڈ لینے لگتا ہے، اور شیڈ لینے کے بعد وہ ایک گوشت کی شکل لے لیتا ہے۔ ظاہر ہے سب کی اپنی اپنی امیج اور اپنی اپنی خاص پروسیس ہیں اور اپنے خاص ڈیزائن ہیں۔ آدم علیہ السلام پیس بھی اپون ہم کا پتلا خاص وقت میں تیار رکھا ہوا تھا۔ اب ابلیس آ کر اس کو دیکھتا ہے اور فکر میں پڑ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ ایسی خلقت کیوں، اللہ کیوں بنا رہا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ بات آئی، زمین پر تو ہماری حکومت ہے، تو پھر یہ پتلا کس لیے؟ پتلے کا پورا نظارہ کرتا ہے، چاروں طرف، اوپر آگے پیچھے سارے طرف دیکھتا ہے، سیر سے لے کے پیر تک، اور جب اس کی نظر پیٹ پر پڑتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ کھوکھلی ہے۔ اس وقت وہ وعدہ کر لیتا، اچھا اگر میرے مقابلے میں لایا گیا تو کھوکھلے کو کسی بھی طرف رائٹ اور لیفٹ لفٹ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اندر سے مضبوط نہیں ہے، اور اللہ کا محبوب میں تو اسے قطعی بننے ہی نہیں دوں گا، اور اپنے سے بہتر تو ہرگز نہیں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ کھوکھلا ہے تو کھوکھلے کو ادھر گھما دیں گے یا ادھر گھما دیں گے، یہ اس کے ذہن میں آیا، اور اس نے وعدہ بھی کر لیا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم اس کو ضرور بہکائیں گے۔ دوستو ایک چیز اور یہاں پر نوٹ کرنے والی ہے، ہمیں اس کا سے سبق لینا چاہیے کہ جلن، حسد، غرور، تکبر، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہمیں ابلیس سے ہی ملی ہیں۔ ابلیس جب ان تمام بیماریوں میں مبتلا ہوا، شامل ہوا، اور اس نے تقریباً اللہ کے ان کاموں سے کفر کرنے لگا، اور یہی کفر کائنات کا سب سے پہلا گناہ، فرسٹ سن کا آغاز ہوتا ہے۔ فرسٹ سن جسے کہیں گے یا پہلا گناہ جسے کہیں گے، اس کی شروعات یہیں سے ہوتی کہ وہ کفر میں شامل ہونے لگا، اپنی تکبر کے بنا پہ، اپنے غرور کے بنا پہ کہ ہم بہتر ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم اللہ کی زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ کیوں بنایا جا رہا ہے، کس لیے بنایا جا رہا ہے؟ اور اگر بنایا جاتا ہے اور ہم سے بہتر ہوئے، ہمارا جیسا ہوا، تو ہرگز ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ سے کفر ہے، اللہ کی منشا کے خلاف جانا کفری ہے۔ دوستوں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتائیں اور سمجھنے کے لیے آپ اس کو یاد رکھیے، ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غرور کی تعریف پوچھی گئی تھی کہ غرور کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غرور دو حصے ہیں۔ نمبر 1 سچ سے انکار کرنا، نمبر 2 دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور کمتر سمجھنا۔ اب سچ کیا ہے؟ جو بھی چیز سامنے آپ کے سچ لائی جا رہی ہے، اگر آپ اس سچ سے آپ انکار کرتے ہیں تو آپ کبر میں شامل ہیں، غرور میں شامل ہیں۔ دوسرا، اپنے کو کسی سے بہتر سمجھنا، بڑا سمجھنا، صورت میں، شکل میں، دولت میں، عزت میں، شہرت میں، وٹ ایور اٹ از، جس میں بھی اگر آپ اپنے کو بہتر سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ عبادت میں بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عبادت کسی شخص سے بہتر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ غرور میں شامل ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ جس شخص نے غرور کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں دوستو کہ ابلیس ایک جن تھا، اور جن کس طرح بنے ہیں؟ اسموکلیس فائر سے، یعنی بغیر دھوئیں کی آگ سے ان کا جنم ہوا ہے۔ اور جبکہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی لائٹ سے۔ تو جبریل کا یعنی غرور اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ تھا تو وہ جن، لیکن ملائکہ میں اپنے کو سمجھنے لگا تھا۔ اچھا دوستو، اب ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، جلد ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔